खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कई मैदानों में कामयाबियां हासिल की। माजी में क्रिकेट खेला तो उसमें पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। उस टीम का इनके कप्तान थे जिस टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता 1998 में। इसके बाद उन्होंने उस फेम का और उस सारे एपिसोड का जो है वो एक सही इस्तेमाल किया और एक अपनी वालदा के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल कायम किया। उससे भी उनको बहुत फेम मिली, बहुत गुडविल मिली। फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा और कई साल तक वो जद्दोजहद करते रहे। शुरू में उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर बहुत सी ऐसी वजूहात थी, कुछ ऐसे अनासर थे जिससे इमरान खान सियासी उफक पर बहुत ज़्यादा आगे चले गए और वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँच गए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब एक बदकिस्मत इंसान भी हैं कि और एक ऐसे इंसान हैं कि जो पाकिस्तानी सियासतदानों में, वो चंद सियासतदानों में उनका शुमार होता है जो सबसे ज़्यादा तनाज़ात का शिकार रहे, चाहे वो उनकी सियासी ज़िंदगी हो, उनकी अवामी ज़िंदगी हो या उनकी सियासी ज़िंदगी हो। और इमरान खान साहब के साथ जितने नज़रियाती कारकुन थे, उनके साथी थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की दाग बैल डाली थी, वो एक एक करके खान साहब को छोड़ के चले गए। और एक बात ये भी कि जब खान साहब ने अपने साथियों को तब्दील किया, कुछ नए साथी रखे, उनमें से भी कई छोड़ के चले गए। और बहुत से ऐसे लोग जो खान साहब को छोड़ के गए, उन्होंने खान साहब पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, ज़ाती ज़िंदगी पर उनके काफ़ी सवाल उठाए गए। ये उनके साथियों ने ये सारा काम किया जो उनके साथ पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। वजह क्या थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ था, पार्टी का स्ट्रक्चर इस किस्म का था कि कोई भी शख्स ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रह सकता, या खान साहब की ऐसी पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा अरसा किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे? क्योंकि जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले उन्होंने एक असूली बुनियादों पर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा और उसको बार बार मीडिया में आके बताया भी, उनसे सवालात भी हुए और उनके जवाब यही थे कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ का एक विजन था, या खान साहब जिस मैनिफेस्टो और जिस रस्ते पर दिखाकर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाए थे या शुरू की थी या उनको राग़िब किया था, वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तहरीक इंसाफ नहीं रही, वो अपने रास्ते से हट गई है। और इसकी मिसालें हमने कई दफ़ा देखी। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब भी हमें नज़र आई, बहुत सारे स्कैंडल हमारे सामने आए। और बावजूद इसके कि खान साहब माजी में कहते थे कि अगर टीम का कप्तान ठीक हो तो पूरी टीम ठीक काम करती है और किसी किस्म की ख़राबी नहीं होती, लेकिन ये भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में कई बहुत से गवर्नेंस के इशू पैदा हुए। इसके साथ साथ करप्शन के केसेस भी सामने आए जिन पर अभी तक तहकीकात जारी हैं। इन पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि वो जो नज़रियाती लोग खान साहब के साथ खड़े थे अब वो उनके साथ नहीं हैं। और उनमें से एक नाम अकबर एस बाबर साहब का है जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपने ज्वाइन करने का। हमें तस्नीम नूरानी साहब और उज़्मा कारदार साहिबा भी ज्वाइन करेंगी और उनसे भी हम यही सवाल जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि बाबर साहब से हम गुफ्तगू करें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नजरियाती कारकुन किसी भी सियासी जमात का हकीकी असासा होते हैं। सियासी जमातें अपने नजरियात, मनसूबाजात और अपने नुक्ता नज़र को आवाम के सामने पेश करती हैं जो इस जमात का मंशूर कहलाता है। तब्दीली का नारा लेकर आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तसर अरसा में ही इसके बेशतर बानी और नजरियाती कारकुन छोड़कर चले गए। पार्टी को छोड़कर जाने वालों में अकबर एस बाबर, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन, महराज मोहम्मद खान, तस्नीम नूरानी, फौजिया कसूरी, अहमद जवाद और उज़्मा कारदार के नाम नुमायां हैं। अकबर एस बाबर का शुमार बानी कारकुनों में होता है जिन्होंने सबसे पहले पार्टी में माली करप्शन की निशानदही की। इन्हीं की बदौलत ममनुआ फंडिंग केस अपने अंजाम को पहुंचा। इमरान खान फौजी आमर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की आंख का तारा रहे और मुशर्रफ के रेफरेंडम के हक में भी मुहिम चलाई। चेयरमैन पीटीआई 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घर, करप्शन के खात्मे समेत न जाने क्या क्या वादे करते रहे, मगर अमली तौर पर ये वादे खोखले सियासी नारे साबित हुए। तहरीक इंसाफ पर करप्शन के इल्जामात के शोर में अचानक एक मन घड़त खत मंजरेआम पर लाया गया और अपनी नाअहली का सारा मलबा गैर मुल्की साजिश की सूरत में गिराया गया। जी, इमरान खान साहब की एक जितनी भी सियासी ज़िंदगी है उसमें उतार चढ़ाव रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब, आपसे बेहतर इमरान खान साहब को सियासत के मैदान में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। उनके बारे में उनके नाक़दीन कहते हैं कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको डिस्पोज कर देते हैं। इसमें कोई हकीकत है या वैसे ये मफरूज़े की बुनियाद पर लोग बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है अब तो हकीकत सामने आ चुकी है तो इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उनका तज्जिया करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा मामला बिगाड़ की तरफ गया और ये क्या हमें अचानक पता चला। तो इसके शुरू से अगर आप देखें ना तो बेसिकली वो एट एन वेरी अर्ली एज सेलिब्रिटी बन गए थे।
کرکٹ اور سیلیبریٹی کا جو ہوتا ہے جو سب سے بڑی ڈرائیو ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹو ریمین فیمس, اور اپنی جو شہرت ہے اس کو اگر یہاں پہ تو مزید اوپر لے کے جانا. تو اس کے لیے انہوں نے رائٹ راستہ اختیار کیا, یعنی جب کرکٹ کی فیم کو مینٹین کرنے کے لیے, آگے جانے کے لیے انہوں نے پھر ظاہر ہے ہاسپٹل بنایا, اور پھر اس کو مزید ایک نئی نیچ پہ لے جانے کے لیے سیاست بنایا. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. مثلا ہمیں جب یہ جو ریفرینڈم ہوا جنرل مشرف کا, تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی, کیونکہ میں نے, عمران محمد خان اور حامد خان نے, ہم نے بڑی بھرپور مخالفت کی. ہم نے کہا کہ یہ سیلف سرونگ ریفرینڈم ہے, یہ ایک بیسیکلی فارس ہے, فیک ہے, اور یہ اپنے آپ کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے ٹو پرپیچویٹ ہمسیلف ان پاور. تو اب وہاں سے پتہ چل گیا کہ جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں, مجھے یہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف کو اس ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے, ریفرینڈم کے ذریعے لیجیٹمیسی ملے گی, تو پھر اس کے بعد پاکستان میں تبدیلی آئے گی. دا ریئل ریزن واز کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مشرف ان کو اکتوبر الیکشنز کے بعد پرائم منسٹر بنائیں گے, اور انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں 28 اپریل کو کہ کس طرح ان کے سامنے بلو پرنٹ رکھا گیا کہ یہ پارٹیز کو ہم اکٹھا کریں گے, نیشنل الائنس بنائیں گے, گرینڈ, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. تو وہ جو مین ڈرائیونگ فورس تھی وہ پار تھی. مشرف نیور آفرڈ ہم دا پرائم منسٹرشپ. میرے سامنے ان کو ایک منسٹر کی اور کپل آف ڈزن سیٹس وغیرہ کی آفر کی, اور پھر جو ان کی میٹنگ ہوئی اپریل 28 کی, اس میں انہوں نے تمام تفصیلات مجھے خود پرسنلی انہوں نے بتایا. اب اس کے بعد ہی بروک آف بیکاز اس کو پاور جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا فار سپورٹنگ مشرف, وہ اس کو نہیں مل رہی تھی, وچ واز ناٹ آن آفر. تو اس نے اسپن یہ ڈالا کہ جی آئی کی ناٹ سٹ ود آئیکانز آف کرپشن, جو اس وقت سو کالڈ کاف لیگ تھی, ہم خیال گروپ تھے, اور جس کو ٹانگا پارٹی سے اکٹھا کرنا, جس میں جن کو ابھی یہ چیف منسٹر لگا دیا انہوں نے, جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے, ایشیا کے شاید سب سے بڑے ڈاکو ہیں. تو وہ جو مین ڈرائیو تھی, تو اس وقت پھر اسی وقت ہمیں سمجھ آ گئی تھی. لیکن کمپرومائز کم از کم میں نے یہ کیا جب ان کے ساتھ بیٹھے کہ دیکھیں دس از ناٹ آن. میں نے کہا کہ یہ آپ یو آر اے کماکازی پولیٹیکلی, یو ٹیک آف, ہم اس کو اڑائیں گے جہاز کو, یو ٹیک اوور دا جوائسٹک اینڈ کریش اٹ. تو پھر ہی میڈ اے کمٹمنٹ, ہی سیڈ کہ اکبر نہیں, جس طرح آپ کہیں گے یہ وہ فلانا. اینڈ فار 10 years میں نے کہا کہ I'll brand you a rebel. تو فار 10 years ان کی وہ برانڈنگ کی. سو ہی واز ویری solemn in that commitment کہ وہ کرے گے. لیکن ایٹ دی اینڈ جب پارٹی نے روٹس پکڑے اور پارٹی گراؤنڈ پہ سو ٹو اسپیک اٹ کیم آف ایج 2011 میں, تو دیٹ واز دا ٹائم ٹو میک دا اس وہ وقت تھا جب پارٹی بنانا تھا ہم نے. کیونکہ مجھے عمران ہمیشہ کہتا تھا کہ میں ایشوز جب اٹھاتا کہتا اکبر ابھی مت کر, کیونکہ پارٹی انریول ہو جائے گی, چھوٹی سی پارٹی ہے. اور مجھے اکثر کہتا تھا کہ میری کار میں جب ہم ٹریول کرتے تھے کہ میری پوری پارٹی تیری گاڑی میں آ جائے گی, اور دفتر میں بیٹھے تھے اس کمرے میں میری پوری سیاسی جماعت آ جائے گی. لیکن ایک کمٹمنٹ تھی ہمیں, تو ہم تو اس پہ چلے. تو وہ جو کمپرومائز تھا وہ یہ تھا کہ ہی ول بی دا فیس اینڈ وی دا پائنیئرز ول بی دا پالیسی. ہمیں اپنے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ وی ور ٹوٹلی فوکسڈ آن دا کاز, چینج, ایشوز, گورننس, میرٹ, صحیح لوگوں کو اوپر لانا, مڈل کلاس کو, پڑھے لکھے لوگوں کو اوپر لانا, ان کو پاور میں لانا. اور اس کا روٹ یہ طے کیا تھا کہ جب بیکاز 2010-11 میں جب یہ گراؤنڈ سویل آف سپورٹ آنے لگی, تو یہ بیسیکلی کے پی سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہی کے گھر میں بیٹھ کے جب ہم نے اسٹریٹجی بنائی کہ یہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کی جو کاڈر ہے, جو بعد میں بڑے بڑے عہدے مل گئے ان کو, میں ان کو بڑے سخت الفاظ سے ان کو کرتا تھا, اور خان کی پریزنس میں نے کہا یہ کیا کریں گے, دے کانٹ ڈیلیور, دے کانٹ پرفارم, تو ہمیں تو ٹیم بنانی ہے. تو پھر ہم گئے پشاور, ہم نے جون 2011 میں سب کو ڈیزالو کر دیا, اور ہم نے کہا کہ اوپن اپ, لوگ آئیں. اب وہ وقت تھا جہاں پہ پھر میں نے عمران کو چیلنج کیا آن پی ٹی آئی انٹرنل کرپشن, یہ جو فارن فنڈنگ. جی اس میں آتا ہوں, لیکن آپ نے جو پہلے بات کی کہ جو پائنیئرز تھے آپ جیسے, جن میں چند لوگوں کے نام بھی آپ نے لیے, وہ برین تھے جماعت کے پیچھے. یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ جماعت بنانے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے. خان صاحب کو ایز اے فیس رکھا گیا, یقیناً ان کی بھی انپٹ ہوگی, لیکن وہ پارٹی کا فیس تھے, اس کے پیچھے جو بھی پالیسیز تھیں, ویژن تھا, جو برین تھا, وہ آپ لوگ تھے. دیکھیے یہ تو پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں آج بھی سینٹرل آفس میں ہیں, آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں, تو آپ ان سے پوچھ لیجئے. یہ دس از اے فیکٹ کہ عمران خان کسی ٹی وی ٹاک شو میں نہیں جاتا تھا جب تک ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے ایک ڈسکشن کرتے تھے کہ آج ان ایشوز کو اٹھانا ہے. یہ ہرا پاسپورٹ, یہ پاکستانی نیشنلزم, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان کے پریزیڈنٹ کو خط لکھنا کہ آپ نے ہمیں وہ رکھا ہوا ہے, اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے, ہم نے وی ہیو ٹو فری اوurسیلوز. لیکن اس کے پیچھے جو مین تھیم تھی وہ یہ تھی
کہ ہم کوالٹیٹیو چینج لائیں گے پالیٹکس میں. وہ کس طرح کہ وہ ہم رول ماڈل بنیں گے, ہم کرپشن نہیں برداشت کریں گے ود ان آر رینکس, ہم کمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لائیں گے, ہم میرٹ کو ہم عمران مجھے کہتا تھا کہ اگر میں راستے سے بھٹکوں گا تو میرے سامنے کھڑا ہو جا, تو میں تو کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے. لیکن وہ جو 10 ایئر پیریڈ تھا وہ تھا پی ٹی آئی کا 2001-2 سے لے کے 2011 تک. دیٹ واز دا پیریڈ جس میں پارٹی نے کی جو آئیڈیالوجی تھی, عمران being the so to speak the mouthpiece of the party, he was first amongst equals. He had an important role. He was a founding father. He will always remain a founding father. But اس کے پیچھے جو, کیونکہ میرے ساتھ تو ہم ڈیلی بیسس پہ چلتے تھے نا, سو یہ ان کی ٹینڈنسی تھی کہ وہ شارٹ کٹ مارتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. وی وڈ کیپ اٹ ان چیک. ہم اس کی سیلز کو جو تھے نا پارٹی کی, وہ ان دا رائٹ ڈائریکشن رکھتے تھے. ایک تو آپ نے بتایا کہ جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے موقع پہ آپ جیسے نظریاتی لوگوں نے یا 3 لوگوں نے, مراج محمد خان, حامد خان نے مخالفت آپ لوگوں نے کی. لیکن اس کے بعد خان صاحب اسی پیریڈ میں 10 سالہ عرصے میں ان کے کئی ایسے بیانات آئے جو تنقید کا نشانہ بنے. مثال کے طور پہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے حق میں بیانات دیے, طالبان کے حق میں بیانات دیے. تو یہ بھی آپ کی پالیسی کا حصہ تھے, آپ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بیانات دیں؟ نہیں, ہمارا بیسیکلی جو سٹانس تھا نا وہ یہ تھا کہ جو وار آن ٹیرر ہے, یہ جو امریکہ نے افغانستان میں انلیش کی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ اس میں انٹینگل نہ ہو. اس میں ایٹ بیسٹ اگر آپ اپوز نہیں کر سکتے تو آپ نیوٹرل ہو جائیں, جس طرح کہ ٹرکی نے کیا تھا جب عراق کا انویژن تھا. امریکن آرماڈا جو تھی واز آن دا موو ڈسپائٹ بینگ اے ممبر آف نیٹو. ٹرکی کی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی لینڈ روٹ نہیں دیں گے یو ایس ٹروپس کو ٹو گو انٹو عراق. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس رکھا. ہمارا یہ پالیسی تھی کہ جو افغانستان کی جو جنگ ہے جس میں وار آن ٹیرر ہے, وار آن ٹیرر کا ایک اوپر کلوک بنایا ہوا ہے, تو وہ اگر ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں ہیویلی تو اس کا جو بلو بیک ہے وہ ہمارے لیے تباہ کن ہوگا. اور وہ بائی چوائس پھر بعد میں ہوا, کیونکہ بائی چوائس وہ وار اس میں بوتھ, میں جب بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ بجٹس, ریکرنگ گرانٹس جو یونیورسٹیز کو دی جا رہی تھیں اور ڈیولپمنٹ گرانٹس جو کہ یونیورسٹی کو دی جا رہی تھیں. تو آپ کو 2008 سے 13 بھی وہ ایک لینئر کرو نظر آئے گا آپ کو. ایوری جو ایئر تھا وہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر اٹ واز مور فنڈنگ, اور اس میں پیسوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن الحمدللہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا 2013 سے 2018 میں, پہلے میں منسٹر آف اسٹیٹ ایجوکیشن تھا, بعد میں فیڈرل منسٹر رہا ایجوکیشن کا اسی 5 سالوں میں, تو آپ کو ایک ایسا لینئر کرو ملے گا جس کا کرو, جس کا سلوپ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا. اور اس میں فینومینل گروتھ آپ کو نظر آئے گی کہ اگر پہلے ٹرینڈ تھا کہ 10% ایئرلی انکریز ہوتا تھا, تو ہمارے پہلے سال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو پرابلی 37 یا 38%, کلوز ٹو 40% انکریز کیا گیا تھا ایچ ای سی کا بجٹ, اینڈ اٹ کنٹینیوڈ. اور جب آخری سال چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ جو ٹوٹل بجٹ پہلے سال کا تھا 5ویں سال, اس کا تقریباً 3 ٹائمز وہ بڑھ چکا تھا. اور اس میں بجٹ میں فنڈنگ میں, ریکرنگ گرانٹس میں, ڈیولپمنٹ گرانٹس میں اضافہ ہوا. اور یہ پالیسی بنائی گئی تھی کہ وی نیڈ مور اینڈ مور یونیورسٹیز, ایکسیس ٹو ٹرشری ایجوکیشن کو بڑھانا ہے. اور ان یونیورسٹیز کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک انڈیجنس یونیورسٹی ہوگی. تو الحمدللہ کچھ کیمپسز بنے ہیں, کچھ چیزیں آگے گئی ہیں, لیکن چونکہ میں نے نیگیٹو بات نہ کرنے کا تہیہ کیا ہے, تو اس لیے 2018 کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر میں نہیں کروں گا, آپ خود وہ ڈھونڈ لیجیے گا. ایچ ای سی کی فنڈنگ یا باقی کیا معاملات رہے اس کے, وہ بھی آپ کے سامنے, کیونکہ یہ سب چیزیں فیکٹس آر فیکٹس, نمبرز کانٹ بی, اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بات کی ایوارڈز کی. آپ نے کہا کہ ایکٹرز اور ایکٹریسز کو ایوارڈ دے دیے جاتے ہیں, اور آج یہ وائس چانسلرز کا ایوارڈ ہے. تو آپ نے سب سے یہ شیئر نہیں کیا کہ اگرچہ میں بہت زیادہ ہیومینٹیز کا, آرٹس کا, ان کی خدمات کا معترف ہوں, لیکن چند دن پہلے جو اپریسیشن ایوارڈز گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئے, تو آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں آپ کو بھی ایوارڈ ملا ہے, اور آپ نے اس میں کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ایکٹرز اور ایکٹریسز میں صرف ایک ایکٹر ہیں محمود اسلم صاحب, جو کہ اپنے بہت نفیس مزاح سے ہم سب کو ہنساتے ہیں, اور بڑے سیزنڈ ان کا کام رہا ہے. تو ایک ایکٹر تو مجھے یاد ہے,
لیکن بہت سے وائس چانسلرز، بہت سے ایجوکیشنسٹ، بہت سی کچھ ایسی بچیاں جنہوں نے پاورٹی ریڈن ایریاز میں، سلمز میں جا کے این جی اوز بنا کے یا اپنے تئیں جو ایجوکیشن میں کام کیا، ایک بڑی تعداد. اگر اف آئی ہیو ٹو نیم ون سیکٹر جو سب سے زیادہ لیڈ لی، دیٹ واز ایجوکیشن، جن کو ایوارڈ کیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب. تو آپ لاہور میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دور میں ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا. 2013 سے لے کر 2018 تک ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں 3 گنا اضافہ ہوا. یونیورسٹیز میں اضافہ کرنے کا پلان بھی تھا. جناب ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. صرف رائل اے سی ٹی سی فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینز کے سنگ. رائل، ساتھ زندگی بھر کا. تھانہ کچہری کلچر وغیرہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے سوسائٹی تو اس طرف چل پڑتی ہے. وہ ہماری طرف آ چکی تھی. تو ہم نے کہا کہ ایک کمپیٹنٹ ٹیم لے کے آئیں گے. عمران ول بی دی چیف منسٹر آف کے پی، اور اس کو ہم وہاں چھوٹا صوبہ ہم 3-4 سال میں پرفارم کر کے دکھائیں گے. جب ہم پرفارم کریں گے تو لوگ جب اٹک کراس کریں گے، لوگ کہیں گے ہم کس صوبے میں آ گئے ہیں، یہ کوئی اور ملک ہے. یہاں تو حالات ہی جس طرح ایک زمانے میں اگر آپ یاد کریں جب یہ سوات اسٹیٹ ہوتی تھی تو والی سوات کا دور تھا، آپ سوات انٹر کرتے تھے آپ کو لگتا تھا آپ کہیں اور آ گئے، سڑکیں بنی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم تو وہ 3-4 سال ہم نے یہ جو سیاست کی ہے نا، یہ جو انتشار کی، یہ دھرنے، یہ تو کرنا ہی نہیں تھا. ہم نے تو پرفارم کرنا تھا. پرفارمنس کی بیس پہ باقی صوبے خود بخود ہماری جھولی میں آ کے گرتے. پھر ہم نے جس طرح انڈیا میں ابھی ایک پارٹی جو دہلی میں آئی، پھر اس کا پنجاب میں ہے، اور جگہ جائے گی. تو یہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس طرح پرفارم کرنا. وہ سارے کی ساری اسٹریٹجی. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو الیکٹیبلز کہاں سے آ گئے؟ الیکٹیبلز تو آئے 2011 کے بعد. 11 تک کیوں نہیں آئے؟ اکبر بابر نے، میں اب آپ کو مثالیں نہیں دے سکتے کیونکہ میں کسی کے نام کو نہیں. تھوڑا جب ہمارا اٹھتا تھا نا تو عمران مجھے کوئی نام لے آتا تھا، اکبر اس کو میں پنجاب کا پریزیڈنٹ لگا رہا ہوں. میں نے کہا تو لگا کے دکھا. میں نے کہا تو لگا کے دکھا. پھر کہتا تھا فلانے بندے کو میں لا رہا ہوں، جو آج کل آپ ان میں سے کچھ چہرے آپ کے پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. کہتے تھے یہ بڑا ہے، اس کو میں لے کے آتا ہوں. میں نے کہا تو لا کے دکھا. So there was no question. ہم اس کے چیک تھے. وہ چیکس جب ختم ہو گئے نا تو اوپن اینڈڈ ہو گیا. اس کو اقتدار چاہیے تھا، اس نے کہا آؤ جو آتا ہے. بالکل ٹھیک. تسنیم نورانی صاحب، اکبر اس بابر صاحب گفتگو کر رہے تھے، اپنا پرانا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. ایک دفعہ آپ بھی چیف الیکشن کمشنر رہے اور آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کروایا، اس کے بعد آپ ریزائن کر گئے. تو ہمیں باقی سیاسی جماعتوں کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف یا ان کے سربراہ جو تھے وہ ایک تبدیلی کا اور ایک ڈفرینٹ چیزوں کا اور پرانی روایتوں کو توڑنے کا نعرہ لے کے آئے تھے. لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے اکبر بابر صاحب کی باتوں سے بھی، ادروائز بھی، کہ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان سے کوئی آرگومنٹ یا اختلاف نہیں رکھ سکتا، سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیسا دیکھا ان کا؟ دیکھیے، پرسنل ایکسپیرینس تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی میں کہہ سکوں کوئی بہت مختلف ہے. ایک لیڈر جو ہے جو اتنے سال پبلک لائف میں ہو، اس کی پرسنالٹی کی ہر اینگل جو ہے لوگوں کو پتہ ہے. اکبر بابر صاحب بہت پرانے، ان کو جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں اپنے تجربے سے کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، نظریاتی جو آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ ریلیونٹ نہیں ہے. نظریاتی ورکر تو اس پارٹی میں ہوتا ہے جو پارٹیوں کے نظریات ہوں. اب تینوں پارٹی ہماری جو ہیں اس وقت، تینوں میں کوئی ایز سچ ڈسٹنکٹیو نظریات نہیں ہیں. نظریات تو ہو نا، کوئی اسلامک پارٹی ہو، کوئی کیپٹلسٹ پارٹی ہو، کوئی سوشلسٹ پارٹی ہو، تو یہ تینوں پارٹی ایک جیسی ہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارلی جوائنرز، یعنی جو ان کے ساتھ پہلے تھے لوگ، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں رہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چند لوگ، تو ایک اچھی خاصی تعداد ابھی بھی ہے، کوئی سینٹر میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کچھ لاہور میں ہے، جو بھی ان کی شخصیت کے ٹریٹس تھے جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر گئے یا ان کو تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ پرانا جو ہے رہنا، وہ تو ایک اینگل ہے کہ وہ چل رہے ہیں اس وقت. اب جہاں تک کہ ایک پرسنالٹی کا تعلق ہے، ہماری سیاست ملک میں ایسی ہے ہی کہ 3 پارٹیاں ہیں اور 3 حضرات ہیں. اور
ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا کہ بھئی کوئی بہت ہی ڈیموکریٹک پارٹی وہ کامیاب ہو. حالانکہ میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر الیکشن میں جاتی, اپنے اندرونی الیکشنز کرواتی رہتی, لڑائیاں ہوتی, مگر ایک نظام بن جاتا اس پارٹی کا جو کہ دوسری پارٹیوں سے مختلف ہوتا, اس سے یہی پرانے ورکرز جو ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہو جاتے, جو پارٹی میں زیادہ پاپولر ہوتے ان کو آفس بیئررز بنایا جاتا, وہ پارٹی اوپر آتی, جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی مس کر گئے اور اس کی وجہ سے وہ ایک اسی دھارے میں بہنے لگے جس طرح باقی پارٹیاں ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک لالچ جو ہے الیکشن میں آنے کی اور اپنے پہ لیک آف کانفیڈنس کہ بھئی الیکٹیبلز پہ جانا چاہیے کیونکہ الیکشن ضروری ہے. ٹیسٹ اب آئے گا کہ جب اب کی دفعہ ایک دفعہ پاور میں آنے کے بعد اور اتنی زیادہ گراؤنڈ سویل ان کی فیور میں ہے, کیا اب بھی وہ الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈ کریں گے یا اب ہمت کر کے ان لوگوں پہ کو الیکشن پہ کھڑا کریں گے جو مختلف ہوں سیاستدان. نورانی صاحب, آپ نے بھی بات کی کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے رہتے, ایک سٹرکچر بن جاتا اور پھر پارٹی زیادہ بہتر طور پر پرفارم کرتی. آپ نے الیکشن کنڈکٹ کروائے, آپ کو کچھ خدشات تھے, آپ کے تحفظات تھے جس کی بنا پہ آپ نے ریزائن کیا, تو کیا تحفظات تھے, کیا وجہ تھی, کیوں نہیں ہو سکے الیکشن؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید ہوتی ہے کہ وہاں پہ الیکشن جو ہیں بس وہ ایک صرف دکھاوا ہے, لیکن تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ اس لیے لوگ زیادہ بناتے ہیں کہ آپ ایک تبدیلی کا اور ایک چینج کا نعرہ لے کے آئے تھے, تو وہ چینج تو آپ نے خود ایکسپلین کر دیا نہیں تھی. آپ کا کیا مسئلہ ہوا, کیوں ہوا, کیا آپ نے کیا تحفظات؟ وہ بات یہ ہے کہ میرا تو ذاتی مسئلہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, بہت پرانا ہو گیا اور میں کوئی اتنی اہم شخصیت نہیں ہوں کہ میرا مسئلہ کوئی اتنا اہم ہو. مسئلہ یہ تھا بیسیکلی کہ میں نے تو بڑی تندہی سے محنت کی 1 سال, اور اپنی سارے جو سسٹمز تھے جو میری تجربے کی اور میری صلاحیت کے مطابق تھے وہ ایک بنائے, کمپیوٹر بیسڈ سسٹم بنایا, SMS بیسڈ الیکشن کا نظام تھا ہونا تھا, اور پارٹی ورکرز کی ساری تفاصیل حاصل کی. کو 2 ملین ہمارے پاس ریکارڈ تھے ان کے, ہر ایک کے الیکشن کمیشن کے ساری تفاصیل تھیں, کون کون سے ان کے ووٹ کہاں کہاں بنے ہوئے وغیرہ وغیرہ. جب الیکشن کا ٹائم آیا تو ہوا یہی جیسے ہوتا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں, جو بڑے گروپس تھے پارٹی کے, جو ویل نون لیڈرز تھے ود ان تحریک انصاف, ان میں میرے خیال اتفاق نہیں ہو سکا, اور وہ خان صاحب کو انہوں نے یہ کانفیڈنس نہیں دلایا کہ پارٹی کی الیکشنز کے کوئی فائدہ ہوگا. انہوں نے تاثر یہی دیا کہ پھر یہ ہم منفرد پارٹی نہیں ہے, ایک دفعہ پارٹی الیکشن ہوئی تو پارٹی تباہ ہو جائے گی, اور یہ فلاں پارٹی نے بھی الیکشن کروائے تھے تو وہ بھی تباہ ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب فیصلہ نہیں کر پائے, اور انہوں نے کچھ ایسے مجھے تاثر ملا کہ بھئی یہ معاملہ آگے چلے گا نہیں. تو میں تو چونکہ سیاستدان نہیں ہوں, میرے میں اتنی وہ ہمت نہیں ہے جس طرح اکبر صاحب میں ہے کہ لگے میں اتنے سالوں سے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا کھیل نہیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں کو, یہ جو ہے نا, یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اچھے بندے جو ہے وہ چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں. 3 قسم کے بندے ہیں جو سیاست میں آتے ہیں. ایک تو جو ہے جو ان کی پارٹی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے علاقے میں پردھانی کرنی ہوتی, کوئی مخدوم ہوتا ہے, کوئی خان ہوتا ہے. دوسرے جو پیسے بنانے آتے ہیں, پیسے اور شہرت. تیسرے جو ہیں جو ہمارے جیسے کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ یار ڈو گڈرز کے, چلو ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیا تو اب سیاست جو ہے اس کو کر کے کچھ ہم بھی اپنی کنٹریبیوٹ کریں. ان میں کوئی ایسا خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کوئی عہدہ لے. اچھا, اس قسم کی کیٹیگری کو سیاست ہمارے نظام سمجھتا نہیں, کوئی ایکنالج نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے, اور ان میں کیونکہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ تھک سکن بھی نہیں ہوتی. وہ تھوڑی سی اگر ان کو لیڈر ڈی لفٹ کرائے, تھوڑا سا لیڈر ان کو ڈھیلا کرائے تو وہ چھوڑ دیتے. میں واپس آتا ہوں تسنیم نورانی صاحب. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. عظمیٰ صاحبہ, آپ نے بھی کنارہ کشی اختیار کی, اس سے پہلے کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو بڑی ایکٹیو جو فیمیل پولیٹیشنز تھیں پاکستان تحریک انصاف میں. فوزیہ قصوری صاحبہ کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ بہت میں نے محنت کی لیکن خان صاحب نے کسی چیز میں بھی مجھے کنسیڈر نہیں کیا سیاسی طور پہ. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, اور مطلب کیا چیز آئی کہ اتنے برس آپ نے دیے سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو, تو وہ جو ساری محنت تھی, تو اب آپ کو کوئی ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب غلط پارٹی جوائن کر لی یا؟ جی شہزاد, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا.
آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس سے بہت تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، کیونکہ میں تو ایک ادنا سی کارکن ہوں، اور میں نے میرے منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے، میرے خیال میں پوری دنیا نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا خون پسینہ جو ہے وہ پارٹی کو دیا تھا. اور یہاں تسنیم نورانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے، بہت نفیس آدمی ہیں. اکبر ایس بابر ہیں، بڑے دل جگرے والے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے 8 سال جنگ لڑی ہے، یہ کوئی عام انسان اس طرح سے نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو ایک خوبصورت خواب ہمیں دکھایا تھا خان صاحب نے، اور ہم نے منوان اس خواب کے پیچھے ہم ان کے ساتھ چل پڑے تھے، اور ہم نے پورا ان پہ اعتماد کیا تھا، اور ہم نے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. اور 12 انہوں نے کہا بھی کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور مجھے کوئی پی ایم بننے کا خاص شوق نہیں ہے، میں تو ایک پاکستان کے ایک کاز کے لیے نکلا ہوں. تو یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کیا، اور نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا. 4 مہینے دھرنے آپ کے سامنے تھے جس طرح سے، اور صرف میں نہیں تھی، کے پی سے مجھے یاد ہے ینگ لوگ، اپنی کسی نے گھڑی بیچ دی، کسی نے سائیکل بیچ دی، اور اس امید سے کہ بھئی ایک نیا سورج چڑھنے والا ہے، ایک نیا پاکستان بننے والا ہے. اس خواب کو لے کے ہم آگے بڑھے عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن خواب چکنا چور ہوتے زیادہ ٹائم نہیں لگا. اب آپ مجھے پوچھیں گے کیا ہوا. دیکھیں، میں کسی سے کیا گلہ کروں، مجھے تو صرف اپنے لیڈر جو کہ عمران خان تھے ان سے گلہ ہے کہ آپ تو ہماری قربانیوں کو جانتے تھے. آپ کو تو پتہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی فیملی لائف بھی قربان کر دی تاکہ ایک کاز کے ساتھ آپ کے ہم آئیں. لیکن جب ایک گھنونی سازش ہوئی پارٹی میں میرے خلاف، تو عمران خان صاحب نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. ان کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. میں نے کہاں نہیں فریاد کی، کہاں نہیں میں اپنی التجا لے کے گئی، لیکن انہوں نے مجھے بالکل جسے کہتے ہیں واقعہ ہوا، یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی گھناؤنی سازش ہوئی ہے، تو ایک چیز ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے محاذ آرائی کی پارٹی کے اندر سے ہی. لیکن یہ بات تو خیر آپ برداشت کر بھی جاتی، لیکن کیا صرف یہی وجہ تھی آپ کی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی، یا آپ سمجھتی تھی کہ پارٹی ڈیویٹ کر گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 2 سال، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شہزاد 2 سال میں نے چپ کا روزہ رکھا، لیکن میرا جو ایک اعتماد تھا کہ ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ بالکل شیٹر ہوتا چلا گیا. اور مجھے محسوس ہوا کہ خان صاحب جو ہیں ان کے کال اور فعل میں بہت تضاد ہے. اب آپ سوچیں کہ ہر الیکشن کے بعد خان صاحب کہتے تھے اوہو بڑی غلطی ہو گئی، اگلی دفعہ جو الیکشن ہوگی اس میں ٹکٹ جو ہے میں اپنے نظریاتی لوگوں کو دوں گا. ابھی یہ جو بائی الیکشن ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دوں گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سارے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دیے. تو جو کال اور فعل کا جو تضاد تھا، اور اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے شہزاد کہ جو وہ کہتے تھے نا جی مجھے تو پی ایم بننے کا شوق نہیں ہے، تو یہ تو سوائے اقتدار کی جنگ کے اور کچھ ہے ہی نہیں. مقصد ہے دیکھیں، اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنلی آپ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی آپ نے لوز کر لی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تھوڑی دیر اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جائیں، پھر اگلی دفعہ مینڈیٹ لے کے آپ آ جائیں. لیکن جو ایک محسوس ہوا کہ کرسی چونکہ ان سے ہاتھ سے نکل گئی، تو وہ بالکل چین سے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. اور اب جو سب سے زیادہ جو مجھے افسوس اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کس طریقے سے پولرائزیشن، جس طریقے سے ایک سوسائٹی کے بیچ میں انہوں نے ایک درار ڈال دی. جس طرح سے اداروں کو انہوں نے اب ہر ایک کو اٹیک کرنے پہ لگا دیا. اکبر ایس بابر صاحب سے سوال کرنا ہے، میں پھر یہ پولرائزیشن کا جو نقطہ ہے آپ ایکسپلین کیجئے گا. بابر صاحب، یہ نظریاتی لوگ کہہ لیں یا پرانے لوگ کہہ لیں، جیسے نورانی صاحب کہہ رہے تھے، یا فاؤنڈنگ فادرز آپ انہیں کہہ لیں، تو آپ نہیں سمجھتے خان صاحب کے بارے میں ایک بات اور بھی لوگ کہتے ہیں
کہ انہیں بہت اچھے طریقے سے فن آتا ہے لوگوں کو استعمال کرنے کا، چاہے صحیح طور پہ یا غلط طور پہ، جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو یہ کیا ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے آپ جیسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا اور پھر الیکٹیبلز لائے، اور کوئی بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے جس میں جو آج کل پارٹی میں نہیں ہیں، انہوں نے نکل کے وہ الزام بھی بہت لگائے. تو جو آپ کے فائنینشیل ایشوز تھے یا کوئی اور ایشوز تھے، ان کو اور آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے سمجھا کہ ایک حد تک آپ لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے، اس کے بعد میں نے تبدیل کیا. حکمت عملی تھی یا بس جیسے گوئنگ ود دا فلو والا کام تھا؟ نہیں، حکمت عملی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے دور اندیش ہیں کہ 10 سال کی حکمت عملی بنائیں گے کہ اکبر کو میں نے 10 سال استعمال کرنا ہے، اس کے بعد جب میں پاپولر ہو جاؤں تو میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایشو تھا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ جب انسان طاقت یا اقتدار میں آتا ہے وہ بدل نہیں جاتا، اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. سو وٹ یو سی آفٹر جب اس کو پاپولر سپورٹ ملی، دیٹس دا ریئل عمران خان. ہی شون ہز ٹرو کلرز. وہ صبح شام اپنی چھاتی سینہ کو بھی کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ میں وہ نہیں ہوں. خود کہتا ہے میں یو ٹرن لے کے. اب آپ نے یہ قوم اور لوگوں نے سوچنا ہے میں اس چیز سے بالکل آزاد ہوں کہ اس کے پیچھے 100 کی فالوئنگ ہے، اس کے پیچھے کروڑ کی فالوئنگ ہے. جب عمران خان، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کمرے میں بیٹھ کے یا میری گاڑی میں بیٹھ کے کہتا تھا میری پوری پارٹی تیری گاڑی میں آ جاتی ہے، تو مجھے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن ایک کمٹمنٹ تھی، کمٹمنٹ ٹو سرٹن آئیڈیلز. جب اس نے وہ بٹرے کیے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. دس از مدر آف آل بٹریل. اب چینج کیسے آتی ہے سوسائٹی میں؟ یاد رکھیے کہ اور یہ میں پوری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی غلط فہمی میں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ اسکویز بلڈ آؤٹ آف اے ٹرنپ، اگر آپ سمجھتے ہیں ایک شخص نے پرفارم کیا، فیل ہوا ٹوٹلی، اور یہ صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، جو بھی لیڈرشپ ہے، یو ہیو ٹو موو آن. لیڈرز کو پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اس کی پوجا نہیں کرتے، لیڈرشپ سے کام لیتے ہیں. نہیں کام دیتا، گو تھینک یو ویری مچ نیکسٹ. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز رول ماڈل بنتی ہیں، اور جب وہ پیک آف پاپولیرٹی پہ ہوتی ہیں تب وہ رول ماڈل بنتی ہیں. نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں نا، تو ایٹ دا پیک آف ہز پاپولیرٹی اس نے اپنی پریزیڈنٹشپ سے استعفیٰ دیا، ANC کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا، پارٹی بیکیم این انسٹیٹیوشن. عمران خان کا جب وہ وقت ہوتا ہے نا، جب ایک پاپولیرٹی وہ جب پارٹی آئی، اسے آپ لوز نہیں کرتے، گین کرتے. لیکن اتنی سمجھ ہو تو بات کیا ہے، آپ جب اس وقت پارٹی سے کہتے ہیں کہ اچھا اب میری پارٹی از کم آف ایج، پاور میں آ گئی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ نے 2 ٹرمز کا فیصلہ کیا، آپ الیکشن کرائیں، نئی لیڈرشپ کو اوپر لائیں. آپ کے یہ فیصلے دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائیں گے. آپ کی بھی جماعتیں لیبر پارٹی بن جائیں گی، کنزرویٹو پارٹی بن جائیں گی، ریپبلکن پارٹی بن جائیں گی، ڈیموکریٹک بن جائیں گی. آپ نے خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے. آپ نے لیڈرشپ نے، جب لیڈرشپ ہی کہتی ہے کہ نہیں میں بادشاہ ہوں اس پارٹی کا، مجھے صرف اقتدار چاہیے، مجھے کوئی اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں آئین ہوں، میں قانون ہوں، میں سب کچھ ہوں. یعنی عمران خان جو آج FIA کے جواب میں جب انہوں نے مانگے کہ جی آپ ہمیں انفارمیشن دیں، آپ ہمیں انفارمیشن دیں کہ جی یہ اب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اگست 2 کا 68-70 پیجز کا، اس کو رپورٹ ڈکلیئر کر دی. اس میں وہ کانسٹیٹیوشنل کلازز، آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں اگر عمل درآمد کرنے اس کے آرڈرز پہ. وہ کہتے ہیں کہ جی 17(3) کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتا ہے. ایک سوال ہے میں جو کافی عرصے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ آپ کی ویسے تو رفاقت بہت لمبی ہوگی، لیکن تقریباً آپ 13 سے 16 سال پارٹی کے ساتھ آپ رہے، اور اس میں سے 10 سال بہت زیادہ کلوز تھے کیونکہ وہ سارا اسٹیئر کیا شپ. ویری رائٹ. اور جب آپ نے یہ ایشوز اٹھایا تو یقیناً اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یہ چیز کا علم ہوگا، لیکن اور ہمیں آپ کے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی بندہ پرومیننٹ بندہ آیا ہو اور اس نے اون کیا ہو، یا اس نے خان صاحب کو ڈس اون کیا ہو کہ بابر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں اور یہ سارا. تو باقی لوگ کیا اپنے مفاد کے لیے ساتھ رہے یا کیا ہوا؟ زیادہ تر ہماری پالیٹکس میں دیکھیے جب ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی فالوئنگ ہو جاتی ہے پارٹی میں، تو پھر سب کچھ تو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے، وہ تو ووٹ بینک کے غلام ہوتے ہیں کہ میرا اتنا ووٹ بینک ہے، اس کے اوپر پارٹی کا اتنا ووٹ بینک بڑھ گیا تو آئی ایم اے وننگ کینڈیڈیٹ. ان کی تمام سیاست صرف کانسٹیٹوئنسی کے ارد گرد گزرتی ہے. باقی جو دوسرے ہوتے ہیں ان میں اپرچونسٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ بھی ہوتے ہیں اتنا کیریکٹر. مثلا میں آپ کو نام لیتا ہوں، یہ عاطف خان جو KP کا وزیر تھا، یہ ظاہر ہے یوز اے ینگ لیڈ، ہمارے سامنے تو میرے پاس آتا رہتا تھا. 2010 کی بات ہے، 11 کی بات ہے. آسک ہم، میں نے اس کو اس وقت کہا تھا، میں نے کہا عاطف ریممبر ون تھنگ، عمران خان پٹری سے اترے گا، I'll be the first one to stand up and confront him. یہ اسے وہ، لیکن اس کے لیے یو نیڈ اے سرٹن لیول آف کمٹمنٹ. آپ اس کے اندر بہت ڈیپ کمیٹڈ ہو نا آئیڈیل پرنسپلس کے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اور عمران خان نوز اباؤٹ می، ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. سو دس واز انیویٹیبل، کیونکہ اس نے یہ دیکھیے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہول کانسیپٹ آف پالیٹکس جو ہے،
اس کے لیے آپ کو رول ماڈلز چاہیے, اس کے لیے آپ کو پارٹیز اور انسٹیٹیوشنز چاہیے, وہ کریڈل آف لیڈرشپ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور یہ اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. عمران خان از ناٹ ایون کلوز ٹو لیٹس سے جو چائنا میں ریولوشن ہوا, چیئرمین ماؤ نے جو کیا, لانگ مارچ کیا. ان کے لانگ مارچ تو 2 گھنٹے کا ٹی وی کے سامنے ایک ڈرامہ شو ہوتا تھا. انہوں نے کتنے 10,000 کلومیٹر لانگ مارچ کی, ان کی آدھی سے زیادہ فوج ختم ہو گئی اس پروسیس میں, لیکن وہ سروائیو کر گیا. دیٹس دا ٹرو لانگ مارچ. ٹھیک ہے, کتنے سال چلی وہ لانگ مارچ, ایک کونے سے چائنا کے دوسرے کونے تک. Having said that, چیئرمین ماؤ ایک وقت کے بعد چین کی ضرورت نہیں تھی. ڈینگ سیاؤپینگ کے ساتھ اس کے 3 دفعہ اختلافات ہوئے. اے ینگ ٹرک, وہ سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, اس کو پریڈ کرایا گیا گلی میں کہ یہ بورژوا ہے, یہ راستے سے بھٹک چکے. چیئرمین ماؤ ڈائیڈ آئی تھنک ان 76. 78 میں ڈینگ سیاؤپینگ کو پارٹی ملتی ہے سیکرٹری جنرل. An old man of 72, what did he do? اس نے کیا کیا؟ He steered the ship of China, reset the sails of China. وہ کیسے؟ اس نے اپنی کمیونسٹ پارٹی میں چائنا کی جو ٹاپ میرٹ کے لوگ ہیں کمپٹنس کے, ان کو انڈکٹ کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا. اس نے لاکھوں لوگوں کو امریکہ بھیجا جو ان کا دشمن تھا, فو ہے, آج بھی ایڈورسری ہے. اس نے میرٹ لے کے آیا اپنے سسٹم میں. یہ یاد رکھیے, میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ میرٹ جب آپ سسٹم میں لاتے ہیں, میرٹ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز میں لاتے ہیں, 80% کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے. عمران خان اگر کرپشن کے خلاف ہے, وہ تو چھوڑے نا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پچھلی حکومت واز دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ان ریسنٹ ہسٹری, 140 پہ چلا گیا. تو وہ تو سارا نانسنس ہے نا, ایک فساد کریٹ کی ہوئی ہے. اگر اف ہی سیریس اباؤٹ کرپشن, میرٹ لے کے آئے, میرٹ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فیس کرے. آج وہ ایف آئی اے کو کہتا ہے, ہائی کورٹ میں اس نے ایفیڈیوٹ جمع کرائی فارم فنڈنگ میں, آئی ایم ناٹ آنسربل ٹو این آرڈنری مین. یہ وہ شخص ہے جو ادھر مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے, خلفاء راشدین کی بات کرتا ہے کہ کرتے کا حساب دیتے تھے. سو دس از آل فارس, اٹس اے فیک. اسے امید لگانا جو تباہی ہے. وی شوڈ لک فار آپشنز, بیٹر آپشنز. چلیں ایک وقفہ لیتا ہوں, اس کے بعد میں تسنیم نورانی صاحب کے پاس جاتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की। अकबर बाबर साहब, तस्नीम नूरानी साहब और उज़मा कारदार साहिबा साथ मौजूद हैं। तस्नीम नूरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी नशेब व फराज उतार चढ़ाव थे, बहुत सी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। हुकूमत में आए, हुकूमत के बाद वो चले गए, लेकिन हमने देखा एक पैटर्न है। आप भी मतलब हाईएस्ट सिविल सर्विस पोजीशन पे सर्व कर चुके हैं, तो ये जो अपोजिशन में रह के या इवन के जब आप हुकूमत में हो और आप सिविल या मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद करें या उनकी तज़हीक करें, जैसा कि हमने देखा वो सारी बातें हो रही थी और फिर साजिशी थ्योरी आई, तो ये मतलब खाली अगर आपने शोहरत हासिल करनी है या रेलेवेंट रहना है या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या ये मुनासिब होता है कि आप अपने ही मुल्क के इदारे को कमज़ोर कर दें? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो आप दो दोस्त जो हमारे और पैनल पे हैं, अकबर बाबर साहब और उज़मा कारदार, इन दोनों की शिद्दत मोहब्बत और शिद्दत एसोसिएशन बहुत इंटेंस थी, बहुत तवील थी। मेरी एसोसिएशन और जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी उनके साथ, तो मेरा कुछ शिद्दत नफ़रत भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है ना, जो खामियां हैं किसी लीडर में, अगर तलाश की जाए ना, तो किसी और लीडर को भी अगर आप इतनी माइन्यूटली जाने और इतने उसके नज़दीकी दोस्त उनके बारे में तज़किरा करें, तो बहुत यानी हर बंदे के बारे में आप बुरी बातें और अच्छी बातें निकाल सकते हैं, और होती हैं, क्योंकि बंदा जो है जो नज़दीक से देखता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो ढकी छुपी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि ये जो खामियां हैं, ये बुराइयां हैं, ये जो अच्छाइयां हैं, इसका असल जज तो अवाम ही है इस निज़ाम में। और जो दैट आई थिंक इज़ दी बेस्ट कोर्स फॉरवर्ड के इसका जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो गैर कानूनियतें हैं, वो अवाम को देखनी चाहिए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस किस्म की तज़हीक जो है। सिर्फ बात यह है कि हमारे कई ऐसे इदारे हैं जिनके बारे में लोग बात करने से डरते हैं और बात करने को अवॉइड करते हैं, और वो एक मुनासिब चीज़ भी है कि भाई एक इदारा है जिसकी इज़्ज़त बनी हुई है, जिसका एक वक़ार बना हुआ है, उसको नहीं करना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है इमरान खान हैज़ चोज़न टू काइंड ऑफ इनिशियली उन्होंने जब पॉइंट आउट किया था तो स्पीक किया था, मगर मेरा ख्याल है, मैं अब नोटिस कर रहा हूँ कि वो शायद उनको उस अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, और शायद ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ सियासत में और मुल्क में कामयाबी हासिल करनी है तो जितने कम उनके हरीफ हों, उनके खिलाफ जितने भी कम हो लोग, उतना बेहतर है। अच्छा नूरानी साहब, एक आपने बात की कि अवाम जज हैं, मतलब ये इस पे कुछ डिबेट भी हो सकती है, मैं पार्शली आपसे एग्री करूंगा, लेकिन आइन का एक आर्टिकल है 62, उसमें एक क्राइटेरिया मेंशन किया है। आपको वो सही लगता है, नहीं लगता, कुछ लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि इसको तब्दील होना चाहिए, तो वो एक लीडरशिप का एक पैरामीटर्स वो सेट कर देता है कि जी इन क्वालिटीज़ पे कोई बंदा उतरेगा तो वो एक लीडर या इलेक्टेड मेंबर कहलाने के लायक है। तो आपके ख्याल में अवाम ने तो करना है, बिल्कुल सही करना है, लेकिन उन चीज़ों को भी मद्देनज़र में रखना है या नहीं? जी बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। बड़ा अच्छा वो जो है उसका वो शिक है, क्योंकि जो बंदा गलत है, झूठा है, चोर है, मकार है, राशि है, वो उसको जाहिर है कि किसी भी मुल्क का लीडर नहीं होना चाहिए। मसला अब हो गया ये कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बारीक से बारीक तर होती जा रही है, और वो उसमें अब मुकाबला करने के लिए बारीकियां और टेक्निकलिटीज की तरफ लोग चले गए हैं। जो ब्रॉडर पिक्चर है, ब्रॉडर कैरेक्टर है इंसान का,
اس کو بھول گئے ہیں, بیکاز جو چیز عدالت میں پروف ہو سکتی ہے اب وہ صرف اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سچائی اور امین ہونا, اور جو بندے کی شہرت ہے یا جو بندے کے بارے میں پتہ ہے جو وہ چیزیں مائنڈ یعنی ریلیونٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ سسٹم بہتر ہونا چاہیے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وقت مختصر ہے, میں نے ایک شارٹ کامنٹ لینا ہے دونوں مہمانوں سے بھی. عظمیٰ کاردار صاحبہ, تو واپس لانے کی کوئی کوشش نہیں کی کبھی؟ آپ کو کہا انہوں نے, تحریک انصاف کے سربراہ نے, باقی رہنماؤں نے, کہ آپ ایک پارٹی کا اثاثہ ہیں, آپ واپس آئیں یا نہیں؟ دیکھیں, باقی پارٹی نے تو میرے ساتھ بہت محبت سے سلوک کیا, لیکن جب آپ کا لیڈر ہی باعث ہو جائے, اور وہ باعث اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کے جو گھر کی ہوم گورنمنٹ ہے ان کو ایک نظریاتی کارکن جو ہے وہ پسند نہ آئے اور وہ کہیں کہ جی یہ اس کو آپ فارغ کر دیں. لیکن بات ساری یہ نہیں ہے. بات دیکھیں, آپ نے کہا کہ عوام کی بات کی. عمران خان صاحب نے اپنی ساری سیاست جو تھی وہ اپنی ایمانداری کے ارد گرد اس کو ڈیولپ کیا تھا. محور تھا کہ جی میں بہت انٹیگریٹی میری بڑی سٹرونگ ہے, باقی سارے چور ہیں, لٹیرے ہیں, لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو, لیکن میں واحد بندہ ہوں. اور ہمیں کہتے بھی تھے کہ تم مجھے ایک ہی کموڈٹی ہے تمہارے پاس, پی ٹی آئی کے پاس, جس کو سیل کر سکو, اور وہ ہے عمران خان, کیونکہ وہ ایماندار بندہ ہے, وہ صادق ہے, وہ امین ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے 62-63 پہ اب چونکہ اب ایک دم سے جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا تھوڑا سا گڑبڑ نہیں تھی, تھوڑی سی دال کالی نہیں تھی, بلکہ پوری دال ہی یعنی کہ کالی ہو گئی ہے. میں تو حیران ہوں دیکھ کے کہ جو شخص کہتا تھا کہ اپنی جو ان کی ریحام خان کو انہوں نے کہا تھا کہ جو لاکھوں کے بیگ خریدیں گی میں اگلے دن ان کو ڈیورس دے دوں گا, تو اب جو اتنے ڈائمنڈ کی جولری اور نیکلسز اور انگوٹھیاں اور گھڑیاں, تو یہ ان کو نظر نہیں آیا یہ کہاں پہ جا رہا تھا, کون اس کو لے رہا تھا. دیکھیں نہ تو صرف آخری میرا کامنٹ آپ لے لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو اپنا مینیفیسٹو سنبھال سکے. انہوں نے کہا تھا اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, انہوں نے ہر ادارے کو ٹارگٹ کیا, ہر ادارے کو اپنے نشانے پہ رکھا, چاہے ہماری افواج ہوں, ہمارے شہداء ہوں, ہماری ای سی پی ہو, ہماری جوڈیشری ہو, کس کو انہوں نے بخشا ہے؟ کسی کو انہوں نے نہیں بخشا. چلیں لاسٹ منٹ ہے میرے پاس, ذرا بابر صاحب سے فائنل کامنٹ لوئل بندہ نظر آتا ہے, وفاداری کا تو کوئی پاس ہے ہی نہیں اب ہمارے ٹھیک ہو گیا. بابر صاحب جو اب شہباز گل ہیں, آپ نے 2019 سے پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا جس کے پیچھے پوری پارٹی. بابر صاحب یہ جب آپ جا رہے تھے تو خان صاحب نے کوشش تو کی ہوگی آپ کو روکنے کی, کہا ہوگا کہ نہ جائیں, کوئی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہم ٹھیک ہیں, اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کی جماعت آپ نے شروع سے بنایا اس کے آپ اس کا حصہ رہتے. ان کا ایک آخری میسیج ہے, ٹیکسٹ میسیج, جو ان کے اپنے وکیلوں نے پڑھ کے سنایا, جس میں مجھ سے بڑے اپسیٹ تھے کیونکہ کچھ تھوڑی تلخ کلامی تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو گئی تھی. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آئی پینڈرڈ یو, میں نے تمہارے بڑے لاڈ اٹھائے, آئی فورس یو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی, یو آر نمبر 2 ان دا پارٹی. یہ ان کے اپنے وکیل انور منصور خان نے الیکشن کمیشن میں میڈیا کے سامنے پڑھ کے سنا ہے. تو کوئی اور, لیکن میں تھوڑا سا اس ایشو پہ آتا ہوں جو ابھی ارلیئر ریز ہوا. دیکھیے آپ نے آپشنز دینے ہوتے ہیں سوسائٹی کو, آپ نے قانون نافذ کرنا ہوتا ہے. اگر الیکشن ہی صرف معیار ہے تو پر ہٹلر بھی الیکٹڈ تھا, ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے, عمران خان has been clean bold. It is time for regime change in PTI. چلیں, بہت بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب, تسنیم نورانی صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ. ناظرین گفتگو نہیں, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.